बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की लोड शेडिंग पर आज हंगामी इजलास हुआ। इजलास में 1 मई से लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत कर दी गई, जबकि तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर आज एहतजाज किया। दौरान खिताब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि वक्त आ गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब इस्तीफ़ा दें। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको बना दी सर, नई इत्तेहादी हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तब उस वक्त की हुकूमत पर महंगाई के हवाले से काफ़ी तनकीद कर रही थी, लेकिन अब जिस तरह से महंगाई को ये हुकूमत हैंडल कर रही है, क्या आप समझते हैं कि इस तरह से मैनेज कर पाएगी और अगले इंतखाबात तक? देखिए, आज के सबसे जो बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर जो है वो कराची में जो खुदकुशी हमला हुआ, और ये किसी दूर दराज इलाके में जहाँ पे आप समझें कि कोई किसी गांव देहात, किसी सहराई इलाके में, किसी ऐसी जगह नहीं, मुल्क के सबसे बड़े शहर में और उसके वस्त में जी सर ये खुदकुश हमला हुआ एक तवील अरसे के बाद। और ये जो है, और उसमें बदकिस्मती के साथ ना सिर्फ ये कि हमारे अपने ही हैं, चाइनीज़ भी, हर मुल्क के लोग जो पाकिस्तान में आते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं, हमारे अपने होते हैं। और उसमें बयान हो रहा है कि खातून जो है वो खुदकुश हमला किया और बलोच अलहदगी पसंद तंजीम की तरफ से उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की गई। और उसके नतीजे में अब उसके क्या फिर दोबारा देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, फॉरेन पॉलिसी का क्राइसिस है, ठीक है, बहुत सारे क्राइसिस हैं। और उसमें सिक्योरिटी क्राइसिस तो चल रहा था अभी तक, ये कि जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के हवाले से जो वहाँ पे मामलात थे, और टीटीपी के साथ वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग हो रही है दोबारा, एक एनार्की अफगानिस्तान में। लेकिन शहरों के अंदर जो दहशतगर्दी का वाक़या है और ख़ुदकुश हमला, और कराची के अंदर ख़ास तौर पे, ये एक बड़े तवील अरसे के बाद हुआ। अलार्म बेल्स तो बहुत सी जो हैं वो बहुत दिनों से पूरी दुनिया भी अलार्म बेल्स बजा रही है, हम भी बता रहे हैं, रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं, बहुत से मामलात हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे जो अकाबरीन हैं वो खुदा जाने कहाँ पे हैं और क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में हो, और कि किस तरह से आगे इन सारे बहरानों को देख रहे हैं खामोशी से, क्या सोच रहे हैं ये हम समझने से कासिर हैं। लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे वो। और इसी के दौरान बहुत सारे जो बहरान आने वाले दिनों के अंदर हम देख रहे हैं। देखें, हमजा शहबाज साहब का जो फैसला है, अब आप देखें कि वो कल, वो आज महफूज हो गया कि पंजाब में हुकूमत किसकी है, और वो कल सुनाया जाएगा। और इसी तरह से मरीम नवाज साहिबा के पासपोर्ट की वापसी के ऊपर 3 बेंच टूट गए, चौथा बेंच कल बनेगा और कल समाअत करेगा। और इसी दौरान एक बहुत बड़ा वफ्द जो है हुकूमत और उनके इत्तेहादियों का, वो सऊदी अरब जा रहा है। और सऊदी अरब जा रहा है तो यकीनन वहाँ पे अल्लाह ताला इबादत कबूल फरमाए उनकी। पहले ये था कि एक जहाज़ में जा रहे हैं, फिर दूसरे जहाज़ में जा रहे हैं, ये भी नहीं अभी तक पता चला कि क्या कल कैबिनेट के इजलास में वज़ीर ख़ारजा का हलफ उठा लेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ये उनके बगैर जाएगा। ये बहरहाल बहुत सारे मामला जो हैं वो उलझने हैं, पंजाब हुकूमत तय नहीं हो पा रही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक जो बड़े बहरानों में से एक बड़ा बहरान जो हमारे सर पे, पूरी कौम के सर पे, वो माशी बहरान है। और वो माशी बहरान मिफ्ता इस्माइल साहब कल आके यकीनन काबीना के अंदर ब्रीफ करेंगे कि क्या वहाँ से फैसला किया उन्होंने। लोड शेडिंग ख़त्म होने जा रही है तो कैसे ख़त्म होने जा रही है, क्या हमें कुछ पैसा मिला है, क्या शराइतें। डॉक्टर फरूख सलीम साहब इकोनॉमी पे गहरी नज़र रखते एक बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं छोटा सा आपसे सवाल पूछूंगा, क्या हमें कोई पैसा अभी तक मिला है या नहीं मिला? सीधा सा सवाल। डॉक्टर साहब, अभी तक तो वादे हैं, और वादे की जो बुनियाद है वो प्रायर एक्शन कहते हैं IMF की जुबान में। यानी कि आपको शराइत बताई जाएंगी कि आपने ये काम करने हैं, और उसके बाद फिर एक स्टाफ अग्रीमेंट होगा। वो स्टाफ अग्रीमेंट अगर हो जाएगा तो फिर वो बोर्ड के पास भेजा जाएगा, और बोर्ड की अप्रूवल के बाद जो पैसों का आपने जिक्र किया, डॉलर की बात उसके बाद की है, तो अभी थोड़ा सा लंबा है।
اچھا، یعنی ابھی ہمیں پیسہ کوئی نہیں ملا اور شرائط ہمیں پہلے ماننی ہوں گی. اچھا، شرائط کون کون سی ماننی ہوں گی اور نتیجہ کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب اس کا؟ شرائط ڈاکٹر صاحب 5 بڑی واضح شرائط انہوں نے سامنے رکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو پیٹرول کی سبسڈی پی ٹی آئی کی حکومت دے گئی تھی وہ انفنڈڈ ہے. وہ اپنی اسٹیٹمنٹ پہ لکھتے ہیں ریورس انفنڈڈ سبسڈی، یعنی کہ جو آپ نے سبسڈی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر دی ہے اس کو ریورس گیئر میں ڈالیں. یہ پہلی شرط ہے. اچھا، پیٹرول مجھے بتائیں پیٹرول کی قیمت کتنی ہونے جا رہی ہے اس کے نتیجے میں؟ دیکھیے، جو وعدے پی ٹی آئی کی حکومت نے کیے تھے 2021 میں فروری کی 17 تاریخ مجھے یاد آتی ہے، اس میں ہم نے کہا تھا کہ 610 ارب روپیہ اضافی اکٹھا کیا جائے گا ٹیکسز کی مد میں، جو ٹیکس لگائے جائیں گے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر. اگر وہ وعدے پورے کرنے چلی ہے یہ والی حکومت تو آپ سمجھیے کہ 200 روپے سے زائد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت فکس کرنی ہوگی. اب وہ یکمشت ہوتی ہے، ایک ہی دفعہ کی جاتی ہے یا ویریس سٹیپس میں کی جاتی ہے کہ ہر 15 دن کے بعد کچھ بڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ 200 پلس پر لیٹر کی قیمت سامنے آئے گی. اچھا، اور ابھی ہے 135 140 ایسے ہی ہے کچھ ہے نا پیٹرول، تو یعنی 148. اچھا، تو 148 سے یہ جائے گا 200 پہ، یعنی 50 روپے 52 روپے کم سے کم. 200 سے اوپر بھی جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی، ڈیزل 200 سے اوپر جا سکتا ہے. ڈیزل کا عالمی منڈیوں میں بڑی شارٹیج ہے اور وہ بہت بڑے پریمیم پہ چل رہا ہے، تو ڈیزل 200 سے اوپر بھی جا سکتا ہے، پیٹرول 200 کے لگ بھگ. اب اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ ڈاکٹر صاحب واضح طور پہ جو افراط زر ہے جو ابھی 12-13% پہ چل رہی ہے، میرا تخمینہ یہ ہے کہ وہ 15-16% جائے گی. اچھا، یعنی افراط زر سے مراد مہنگائی ہے نا؟ جی بالکل، مہنگائی کا ریٹ کہہ لیں یا مہنگائی کہہ لیں. اگر پیٹرول بڑھاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ساری کی ساری معیشت جو ہے اس میں ہر چیز کی قیمت تقریباً بڑھنے لگتی ہے. تو اس میں تو کوئی شک میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت 200 روپے پہ پہنچتی ہے، چاہے وہ دھیرے دھیرے پہنچتی ہے، تو مہنگائی کا ایک نیا بحران جو ہے وہ ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اچھا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے کہ جو ٹیکس ایمنسٹی دی گئی تھی اس کو وڈرا کر لیا جائے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط دی گئی تھی، پاکستان کے مفاد میں ہوگا اس ٹیکس ایمنسٹی کو وڈرا کر لینا. تیسری شرط ہے کہ اس کا نتیجہ لیکن کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ ٹیکسٹائلز کے اوپر کیا ہوگا؟ دیکھیے، وہ ٹیکس ایمنسٹی دی گئی تھی بیرون ملک پاکستانیوں کو اگر وہ کوئی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر کریں. انہوں نے ابھی تک سرمایہ کاری کسی قسم کی شروع نہیں کی تھی. ابھی تو پالیسی وہ آپ سمجھیے کہ بہت ہی انیشل سٹیجز میں تھی. اور پھر جیسے آپ نے اپنے ابتدائی میں ذکر کیا، ابھی جو دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ کراچی میں سامنے آیا ہے، اس کو بھی اگر ایڈ کر دیں تو فورن انویسٹر جو ہے، جو بیرونی سرمایہ کار ہے، وہ پاکستان میں ابھی کسی قسم کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اس کے موڈ میں نہیں ہے، تیار نظر نہیں آتا. اچھا، دوسری شرط یہ ہوگی. تیسری شرط کیا ہے جی؟ تیسری شرط بجلی کا ریٹ بڑھانے کی تھی، اور وہ ہمیشہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بجلی چوری جو ہو رہی ہے اس کو روک نہیں پاتے تو پھر آپ کی جو کاسٹ ہے بجلی کی، جو پیداواری کاسٹ آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو آپ اپنی بجلی کا ٹیرف بڑھا لیں. اگر حکومت فیل ہو جاتی ہے، چوری کم نہیں کر پاتی، اپنی وصولیاں نہیں کر پاتی، تو پھر اس کے اوپر پریشر آ جاتا ہے کہ بجلی کے ریٹ بھی بڑھائے جائیں. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت نے آلریڈی شروع کر دیے ہیں. اچھا، اور یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی 1 تاریخ سے پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، یہ کچھ آپ کو سمجھ آئی ہے یہ بیان؟ دیکھیے، اس وقت ملک کے پاس کوئی 35,000 میگا واٹ کی جنریٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم 35,000 میگا واٹ بنا سکتے ہیں. اس وقت اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے ملک کے اندر وہ 22,000 کے قریب ہے، لیکن جو سپلائی ہو رہی ہے اس وقت جو ہم بنا پا رہے ہیں وہ 15-16 ہزار سے اوپر نہیں جا رہے، اور کہیں 5-6 یا کچھ ایسٹیمیٹ کے مطابق 7-7.5 ہزار میگا واٹ کی شارٹیج ہے. اور اس شارٹیج کے نتیجے میں آپ یہ لوڈ شیڈنگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بنیاد بنتی ہے کچھ تو پی ٹی آئی کی حکومت کے ڈیبٹ میں جاتا ہے. انہوں نے ایل این جی جو ہے وہ ٹائم پہ پروکیور نہیں کی. ہم ایل این جی کے پلانٹ جو ہیں ان کو یا تو بند کرنا پڑا یا ان کو بہت مہنگے ایندھن پہ چلانا پڑا. تو 2 نتائج سامنے آئے، ایک تو لوڈ شیڈنگ اور دوسرا مہنگی بجلی.
اچھا تیسری شرط کیا؟ تیسری ہو گئی، چوتھی؟ جی چوتھی شرط انہوں نے بتائی تھی کہ حکومت نے IMF سے وعدہ کر رکھا تھا کہ ان کا بجٹ جس کو کہتے ہیں پرائمری بجٹ سرپلس، یعنی کہ بجٹ جو ہے وہ سرپلس میں جائے گا اور اس سرپلس کی اماؤنٹ ہوگی 25 ارب روپیہ۔ اب حقیقت یہ ہے کہ بجٹ سرپلس کی بجائے وہ بجٹ ڈیفیسٹ میں ہے، خسارے میں ہے، یعنی فائدے کی جگہ ہم خسارے میں چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کا مقابلہ بھی دیکھ لیجیے، 25 ارب کا ڈیفیسٹ سرپلس ہم نے وعدہ کیا تھا اور خسارہ ہے 1300 ارب کا۔ اچھا 1300 ارب؟ جی 1300 ارب کا خسارہ ہے اور وعدہ کیا گیا تھا کہ 25 ارب کا سرپلس ہوگا۔ اچھا 25 ارب کا فائدہ بیان کیا تھا، 1300 ارب کا نقصان ہے؟ جی تو یہ کیا کریں گے ہم؟ ڈاکٹر صاحب بہت مشکل حالات ہیں، بہت بڑے معاشی چیلنجز ہیں۔ سب سے بڑا معاشی چیلنج تو یہ ہے کہ اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس آپ سمجھیں کہ ڈالر تقریباً ختم ہے۔ ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 10.8 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ 6 سے 7 ہفتے سے زیادہ کی امپورٹس کے پیسے اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہیں۔ اگر آپ اسٹیٹ بینک کے ذخائر کو اور زیادہ غور سے دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس میں 4 ارب ڈالر تو چائنا کا لون پڑا ہے، 3 ارب ڈالر سعودی عربیہ کا لون پڑا ہے، اسی طرح اور ممالک کے 2-3 ارب ڈالر پڑے ہیں، اور ہم نے وعدہ یہ کیا تھا کہ وہ قرضہ جات جو ہم اپنے ذخائر میں دکھائیں گے ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو بہت ہی سنگین حالات ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب اپنے کریئر میں 74 سالہ پاکستانی معاشی تاریخ میں اتنے بڑے اکنامک چیلنجز پہلے نہیں دیکھے تھے جتنے اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اور آخر میں ذرا پانچویں بتا دیجیے گا۔ پانچویں شرط انہوں نے کہا ہے کہ آپ ٹیکسز میں اضافہ کریں، جو نقصان آپ کر رہے ہیں سبسڈی دینے کے نتیجے میں، جو نقصانات آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اضافی ٹیکسز عائد کرنے پڑیں گے، اور خاص طور پہ سیلری کلاسز کے اوپر۔ اب 5 شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی 4 شرائط جو ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں، وہ ہمیں کرنی پڑیں گی۔ 5ویں شرط کے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور IMF کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اگر اضافی ٹیکسز لگائے گئے تو معیشت کا ڈاکٹر صاحب ان شرائط کو ماننے سے پہلے تھوڑا سا ان کے ساتھ بحث ہو سکتی تھی نا؟ یہ تو بالکل ہی ہم نے مان لی ہے، کچھ بھی نہیں، یعنی فوراً ہی مان کر آ گئے ہیں ہم۔ یہ کیا کیا ہم نے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں تک ہم مانے ہیں، کہاں تک نہیں مانے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کی جاتی ہیں، جن کو کہتے ہیں ٹیکنیکل ڈسکشنز، اور ابھی IMF نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ مئی کے مہینے میں ان کا ایک مشن آئے گا پاکستان میں اور وہ ٹیکنیکل ڈسکشنز کرے گا۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک رشتہ جو پاکستان اور IMF کا ٹوٹ چکا تھا، اب وہاں پہ برف پگھلی ضرور ہے، لیکن ابھی تک کوئی ٹھنڈا پانی یا کچھ پاکستان کے لیے آفر نہیں کیا گیا۔ اچھا یہ سارا اگر ہم کر دیں گے، یہ سب ہم کر دیں گے شرائط، پھر وہ اس کے بعد ہمیں جولائی اگست میں جا کے پیسے دیں گے؟ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ اگر سٹاف لیول ایگریمنٹ مئی میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ جائے گا بورڈ کی اپروول کے لیے، تو اس میں ایک بجٹ کی شرط بھی آپ شامل کر لیجئے ڈاکٹر صاحب۔ ان کی ٹیم آ رہی ہے بجٹ سے بہت ہی نزدیک، تو وہ یہ چاہے گی کہ جو بجٹ کی اسٹریٹجی ہو جو ہماری وزارت خزانہ بنائے گی، اس کی اپروول بھی ان کے پاس ان سے کروانا ضروری ہوگی۔ نہیں ایک منٹ، ہمارا بجٹ IMF والے بنائیں گے؟ یہ کہنا شاید درست نہ ہو، بنایا تو منسٹری آف فائنانس کی طرف سے جائے گا، لیکن اس بجٹ کی جو حکمت عملی ہے، جو اسٹریٹجی ہے، اس کے جو پلرز ہیں، ان کی اپروول ضروری ہوگی IMF کے ساتھ۔ اچھا اپروول تو ذرا سادہ سا لفظ ہے، یوں کیوں نہیں کہہ لیتے کہ ان کی ڈکٹیشن ضروری ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب ہماری کن پٹی سے کوئی بندوق رکھ کے ہمیں IMF کے پاس نہیں لے جاتا، ہم وہاں پہنچتے ہیں اپنے معاشی پالیسیز کی فیلئر کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جب ملک کے پاس ڈالر ختم ہو جاتے ہیں، جو اگین نتیجہ ہے ہماری ناقص پالیسیز کا۔ جی
ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی، بہت شکریہ، تھینک یو مچ۔ اچھا اب 5 یہ شرائط اور ڈاکٹر نہیں صاحب 5 شرائط ہیں، اور اس کے بعد، اور اس میں دیکھیں اس کے ساتھ ہی میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ایک بحران ہے جو کہ غالباً سب سے بڑا بحران ہے، کہ اگر آپ کے ملک میں سوشل انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آپ نے پیسے نہیں دیے آئی بی پیز کے، آپ نے جو ہے وہ پیسے بھی آپ شو کر رہے ہیں جو آپ نے لون لیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ ان ذخائر میں شو کر رہے ہیں، تو آپ جو ہیں پھر اس کے بعد اتنا زیادہ خرچہ، یہ آج میں نے سنا کہ جی وہ بہت سی سکیمز ختم کرنے کا اعلان کیے احسن اقبال صاحب نے، کئی 100 سکیمز جو کہ سفید ہاتھی تھے یا جن کے اوپر پیسہ ویسا خرچ ہو رہا تھا وہ سارا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں دیکھیں کوئی تنقید یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے وہاں سے دعوت آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی عبادات قبول فرمائے، لیکن اس وقت اس لمحے پہ ہم سعودی عربیہ جو ہے وہ ہماری حکومت اور اتحادی جو ہیں وہ مدد کے لیے جا رہے ہیں کہ وہاں سے مدد ہو۔ اب وہاں سے میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم، میرا اپنا ذاتی خیال، وزیر اعظم اور ایک دو وزراء جو وزیر خزانہ یا احسن اقبال صاحب یا ایک آدھ اور شخصیت جاتی اور جا کے معاملے کراتی اور بعد میں پھر عمرے وغیرہ ہو جاتے سارے، لیکن یہ کہ اس مرحلے پہ وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی ہے جس سے آپ کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ، یعنی بہت ہی خوشحال ملک ہے جہاں پہ بہت زبردست قسم کے جناب عیاشیاں ہو رہی ہیں، ملک کے اندر کوئی ایشوز ہے ہی نہیں اس میں، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پر ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس اپنی جگہ موجود ہے۔ پنجاب حکومت کس کی ہے یہ طے نہیں ہوا۔ عثمان بزدار صاحب نے آج کہا ہے کہ میں اپنی کابینہ کا اعلان کر رہا ہوں، میں اپنی کابینہ کا اعلان کر رہا ہوں۔ عثمان بزدار صاحب نے کہا کیونکہ میرا استعفیٰ منظور نہیں ہوا تو اب میں اپنی چھوٹی سی کابینہ 7-8 رکنی کابینہ کا اعلان کر دوں گا، وہ آج یا کل کر دیں گے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کا فیصلہ جب آئے گا تب آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی 2 قسم کے منحرف اراکین ہیں، ایک ہے قومی اسمبلی میں منحرف اراکین نے ووٹ نہیں ڈالا تو ان کی اہلیت اور نااہلیت پہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ان کو نائل کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا، ووٹ نہیں، ان کے ووٹوں کی ضرورت نہیں پڑی شہباز شریف صاحب کو، اتحادیوں نے کام دکھا دیا۔ لیکن جو پنجاب حکومت ہے وہاں پر منحرف اراکین نے ووٹ ڈالا ہے، تو منحرف اراکین اگر جو ہے ان کا کیس بھی چلا گیا الیکشن کمیشن کے پاس، وہ منحرف اراکین جو ہے وہ کم سے کم اس مدت کے لیے تو نااہل ہو جائیں گے کم سے کم، اور اگر زیادہ معاملہ خراب ہوا تو وہ تاحیات نااہلیت بھی ہو سکتی ہے، اور تاحیات نااہلیت جو ہے وہ صرف چیلنج ہو سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو یہ جو ہے پنجاب اسمبلی تو بالکل ہی ایک ایسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے جہاں پر وہ منحرف ہو کے ووٹ ڈال چکے ہیں، یعنی جو ووٹ لیے شہباز شریف صاحب نے منحرف اراکین کے لیے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے، بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پنجاب میں موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جیسے کہ آج آپ نے کہا کہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا پورے ملک میں، اور ساتھ ہی جو عمران خان صاحب نے پشاور میں جو پریس کانفرنس کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہاں پر ایسا ہے کہ تیاری پکڑیں، اور اگلے چند دنوں میں غالباً اگلے 3-4 ہفتے میں اسلام آباد کا وہ رخ کرنے جا رہے ہیں، اور واقعی کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے شاید ملتان میں جلسہ ہوگا، یوم دعا، لیکن وہ اسلام آباد، وہ ایک پریشر ان کا اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے، اور چونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، جب تک مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، میں یقین کریں کہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ حکومت کیوں بنی، حقیقتاً یہ کیوں بنی۔ مطلب اگر عمران خان صاحب کے خلاف ایک معاملہ ہو بھی رہا تھا، یہ جو ہے یہ معاملہ آگے الیکشنز کی طرف چلا جاتا ہے، اب چلا جائے، اس پورے تام جھام کو کیوں سر پہ لیا گیا؟ ٹھیک ہے، جب اتنی انسٹیبل حکومت ہے کہ تمام اتحادیوں کو ساتھ لے جانا پڑ رہا ہے، ایک اتحادی بھی اگر پیچھے رہ جاتا ہے تو ناراض ہو کے بیٹھ جائے کہ مجھے تو نہیں لے کے گئے، یعنی اگر یہ صورت، کل کو انہوں نے چائنا جانا پھر کہ ہم چائنا بھی ساتھ جائیں گے، اب انہوں نے کہنا امریکہ جانا، امریکہ بھی ساتھ گے، انہوں نے کہا افغانستان جا رہے ہیں، افغانستان شاید ساتھ نہ جائیں، ٹھیک ہے، یورپ جانا ہو پھر سب ساتھ جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پوری پکچر، یہ پوری جو صورتحال ہے، یہ صورتحال کوئی سٹیبلٹی کی طرف تو نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی صوبائی حکومت نہیں ہے۔ یہ کتنی عجب سی بات ہے کہ وزیر اعظم کے بعد مرکز میں حکومت ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں نے کہا کبھی ایسا میں نے تو نہیں سنا کہ مرکز میں حکومت اور ایک صوبہ بھی نہیں ہے۔ بالکل، اور جو حکومت سے چلے گئے عمران خان صاحب، ان کے بعد آزاد کشمیر بھی ہے، کے پی بھی ہے، ٹھیک ہے، گلگت بلتستان بھی ہے، پنجاب بھی ہے، یہ ہے نا سارے صوبے ابھی تک ان کے پاس، یہاں گورنر بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ سوائے سندھ کے۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ اس پوری پکچر میں یہ یہاں پر ایک جو عدم استحکام ہے کہ آئے گئے، اچھا نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ ایشو
April 3rd, 20... اور ان کو آنا بھی نہیں چاہیے موجودہ حالات میں, کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ابھی نہیں آنا چاہیے؟ ابھی نہیں آنا چاہیے, وہ حالات دیکھ کر رہے نا, ایسا نہ ہو کہ پھر وہ آئی جائیں. ان کی حکومت ہے نہیں, ان کی حکومت اگلی بار ان کی حکومت تو ہے, مگر ان کی حکومت جو ہے وہ پہلے شہباز شریف صاحب کو تو وہاں پر واپس لے کر آ جائے نا, پہلے کوئی عارف الوی صاحب کا تو فیصلہ ہو جائے. دیکھیں نا, یہاں تو کچھ سمجھ نہیں آنا نا, سر پیر ہی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے سارا کہ اس پوری پکچر میں آپ جا رہے ہیں سعودی عربیہ, چائنا کا ایک دن پہلے, یہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ, ایک بڑی اہم بات ہے کہ سعودی عربیہ جانے سے ایک روز پہلے چائنیز جو ان کے ہمارے پاس ان کے مہمان ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, اور یہ ٹارگیٹڈ ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ نہیں, بالکل ٹارگیٹڈ ریکی کر کے پراپر کہ جی اس وقت یہاں سے بس گزرے گی, ایسے وہ خاتون کھڑی ہوئی ہیں اور خود حملہ کیا اور کلیم بھی کر لیا بعد میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ملک کے اندر دوبارہ ایک تو سیکیورٹی کرائسس آپ کے بارڈر پہ تھا, ایک سوشل انریسٹ تھا. سوشل انریسٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا, کبھی بے چینی, کبھی یہ بچیوں کے واقعات نظر آ رہے ہیں, کبھی کوئی چھتوں سے چھلانگ مار رہا ہے, کبھی یہ جو بچیاں کراچی سے غائب ہوئی, اور یہ سوشل انریسٹ ہے معاشرے کے اندر. معاشرے کے اندر بے چینی ہے, جان ہے, گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, گھروں میں فساد ہیں, محلوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, چوریاں, ڈکیتیاں, اور کرائم بڑھ رہا ہے. مہنگائی کا سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ معاشرے میں کرائمز ہوتے ہیں, جرائم بڑھتے ہیں, چاہے وہ اخلاقی جرائم ہو, چاہے وہ یہ سارا, کیونکہ بے چینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کے پاس لوگ اس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, لڑائیاں جھگڑے, ادھر ادھر, پانی نہیں آ رہا, بجلی چلی گئی, دکان بند ہو گئی, پریشان حال لوگ ہیں, کاروبار بند ہو گیا, کیسے آگے. اس پوری صورتحال کے اندر وہ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی اچھی ہوا کا جھونکا آئے گا, تو اوپر دیکھ رہے ہیں تو اوپر سے اوپر مار کٹائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اوپر لڑائی ہو رہی ہے, مار کٹائی ہو رہی ہے, میں لوں گا, میں آؤں گا, میں ہی کروں گا, مجھے یہ وزارت, میں یہ, اوپر وزارت چل رہا ہے. پھر لوگ دیکھتے ہیں عدالت کی طرف, تو عدالت جو ہے وہ آپ کے مطلب ہے کہ وہ کہاں تک جائے گی سیاسی معاملات میں. وہ اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے پیچھے کر رہی, کیونکہ آلریڈی سیاسی معاملات کچھ ایسے پچھلے دنوں میں رہے ہیں جس میں عدالت کو نہیں آنا چاہیے تھا. میں نے پہلے بھی بات کی, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ 2-3 چیزیں اس دن نہیں ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کو نہیں ایکٹیو ہونا چاہیے تھا رات کو, اور اس دن عدالتوں کو نہیں کھولنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے, اگر کوئی واقعہ نہیں تھا, اگر تردید ہو گئی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور وہ غلط اسٹوری تھی, تو پھر عدالتیں کیوں کھلی؟ تو یہ ایک اور اس دن پریزن وینس کو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اس دن کیا کرتے ہیں پریزن وینس میں اٹھا نہیں, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک بدمزگی چھوڑ گئی ہیں ملکی, اور تلخ کر گئی ہیں پوری صورتحال. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہم نیوٹرل, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ایک منٹ, ملک سارا کا سارا اس حال تک پہنچا کیسے ہے, تو اس کو بتائیں نا, مطلب کیسے یہاں تک پہنچ کے تو پھر نیوٹرل ہیں سارے, تو یہ اس کو کون سنبھالے گا رولے رپے کو؟ ٹھیک ہے, یہ ہم نے تو نہیں سارا پیدا کیا. تو بات ساری یہ ہے کہ اب اس پوری پکچر میں یہاں سے بطور ایک ریاست قوم نکلنا ہے آپ نے, اور اہم ترین واقعات اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اہم ترین واقعات, یعنی آپ یہ دیکھیں, اگر آپ صرف اس میپ کو میں دیکھ لو, جو پہلے اس میپ کو دیکھنے سے پہلے تو میں ذرا یہ کہیں سے آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ایلن مسک, ٹھیک ہے نا, ہمیں چاہیے پاکستان کو $6 بلین, ٹھیک ہے, اور ایلن مسک جو ہیں انہوں نے ٹویٹر خریدا ہے, ٹھیک ہے, ٹویٹر, اور ان کے پاس $273 بلین ہیں, $273 بلین, اور یہ دنیا کے سب سے امیر شخص ہیں 50 سالہ. اور ان کے اوپر ٹویٹر پہ بحث ہی چل رہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ٹویٹر کیوں خرید لیا $44 بلین کا, اس سے اچھا آپ $43 بلین دے کے سری لنکا خرید لیتے. دیکھیں نا, یہ ایک وہ چل رہا ہے, ایک بحث چل رہی ہے کہ آپ, اچھا یہ جو ہیں یہ موصوف 50 سال ان کی ایج ہے, اور یہ جو ہیں یہ ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے تھے. ان کی والدہ جو ہیں وہ کینیڈا کی ماڈل تھیں, اور ان کے والد جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں سیپریشن ہو گئی پیرنٹس کی. 10 سال کی عمر میں پہلا کمپیوٹر خریدا. 12 سال کی عمر میں انہوں نے ویڈیو گیم کا ایک وہ بنایا کوڈ, اور وہ $500 کا بیچ دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کی, اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہاں سے انہوں نے 94-95 میں غالباً انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا Zip2 کے نام سے, مختلف انویسٹرز وغیرہ لے کے, اور اس کو کچھ 300 ملین سے زیادہ
डॉलर में बेच दिया। अच्छा। उसमें से 33 मिलियन इनका शेयर आ गया और फिर बढ़ते गए, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि $1 ट्रिलियन की जो बिजली की कारें पूरी दुनिया में आती है जी, टेस्ला। और फिर जो है वो इन्होंने टेस्ला, और फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो $1 ट्रिलियन उसकी प्राइस है। फिर इन्होंने जो है वो स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स इन्होंने बनाई, और उसके बाद जाते वही जिन्होंने अभी सैटेलाइट सर्विसेज सारी प्रोवाइड की यूक्रेन में और सारा किया, और ये बढ़ते जा रहे हैं। और उसके बाद अब ज़ाहिर है कि बोर्ड मेंबर्स वगैरह पूरी दुनिया में जो भी रेगुलेटर्स हैं वो सारा करेंगे, लेकिन बिडिंग इनकी हो गई है और कुछ अर्सा लगेगा। लोग बड़े परेशान भी हैं कि पता नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर इनका क्या नुक्ता नजर है, लेकिन ये इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि भाई कोई हम बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ नहीं जाएंगे, और ये सारा मामला। तो ये आप देखें कि दौलत किस तरह से दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है दौलत की। आज भी पाकिस्तान इसलिए माशी बुरानों में फंस चुका है क्योंकि आपकी दौलत जो है वो एक तरफ बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब $6 बिलियन पीनट्स से, कुछ लोगों के पीनट्स, कई ऐसे नाम है जिनके लिए पीनट मूंगफलियां छोटी छोटी यार 6 बिलियन, और एक तरफ जो है वो 6 बिलियन के लिए पूरा मुल्क खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और आप उसके साथ ही मैं जो आपसे दुनिया के हालात की बात कर रहा हूं ना, देखें ये मामला बिगड़ गया है, ये बिगड़ता जा रहा है यूक्रेन रशिया का। ये आपके पास जितने बहरान आ रहे हैं रशिया यूक्रेन से आ रहे हैं ना, ये आप जो ताज़ा तरीन अगर इनका देखें, अगर आप मैप पे देखें तो यूक्रेन के तकरीबन 1/3 हिस्से पे रशिया का कब्जा हो चुका है, और वो दोनबास से निकल के जहां पे लुहांस्क और दोनेत्स्क और मारियोपोल, और वहां से सारे निकलते और फिर उसके बाद वो क्रेमिया तक आके, और फिर वो ओडिशा की तरफ जा रहे हैं। ये और अब कहां जा रहे हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो जा रहे हैं जनाब मोल्दोवा की तरफ, ठीक है, मोल्दोवा की तरफ, जो कि एक अलग रियासत है, मशरिकी यूरोप की एक आजाद रियासत है, और मशरिकी यूरोप की आजाद रियासत है, सबसे गरीब रियासतों में से एक है, और उसके साथ ही जो है वो ट्रांसनिस्त्रिया है, ठीक है। और ट्रांसनिस्त्रिया को अगर आप देखें, ये देखिए मैं यहां पे अल जजीरा कोट कर देता हूं कि मोल्दोवा होल्ड्स अर्जेंट सिक्योरिटी मीटिंग्स आफ्टर ट्रांसनिस्त्रिया ब्लास्ट। वहां पे ब्लास्ट हुए हैं, और ब्लास्ट जो हैं उनके नतीजे में वहां पर हंगामी इजलास हो रहा है, और इसमें जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट ये बता रहा है कि व्हाट इज ट्रांसनिस्त्रिया एंड विल रशिया एडवांस टुवर्ड्स मोल्दोवा, ठीक है। तो ये जो है इस वक्त ये बहुत अहम है कि ये बढ़ता जा रहा है आगे, ठीक है, मोल्दोवा की तरफ बढ़ा जा रहा है मामला। मोल्दोवा एक अलग मुल्क है, और मोल्दोवा एक ऐसा मुल्क है कि अगर हम नक्शे पे देखें तो मोल्दोवा के एक तरफ रोमानिया है और 3 तरफ उसके यूक्रेन है। मोल्दोवा लैंडलॉक है और बहरे अस्वद तक उसकी पहुंच नहीं है, उसके 3-4 किलोमीटर के बीच में एक पट्टी आती है जमीन की, उसके बाद वो बहरे अस्वद तक पहुंच सकते हैं, वरना मोल्दोवा एक लैंडलॉक कंट्री है। तो क्या मोल्दोवा की तरफ जा रहे हैं? तो अब इशू ये सारा कि इसको, इन सारे मसाइल में ये अगर रशिया ये जंग जीत गया, और अगर यूक्रेन तमाम तर मदद, जहां पे सेक्रेटरी ब्लिंकन भी पहुंचे हैं, जहां पे जनरल ऑस्टिन लॉयड भी पहुंचे हैं अभी कल या परसों, जहां पर पूरा ईयू खड़ा है, उधर से मैक्रोन आ गए हैं, तो अगर, और इन तमाम सैंक्शंस के बावजूद, ये बात हमने पहले भी की थी कि सैंक्शंस काम नहीं करती हैं आज की दुनिया में। आज के पाकिस्तान पे सैंक्शन लगी, ईरान पे कितनी बदतरीन सैंक्शंस लगी, तो ईरान खड़ा हो गया दोबारा इतने अरसे में, और उस वक्त लगी जब कोविड की वैक्सीन भी नहीं जा रही, पैसा भी खत्म है, ईरान फिर खड़ा हो गया। इशू ये है कि वो काम नहीं सैंक्शंस कर रही। अब दुनिया भर की सैंक्शंस भी लग गई। आज यूएन के सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं वहां पे, पुतिन से बात कर रहे हैं, और उसके साथ ही एक और नया महाज जो है वो, उस महाज को ध्यान में रखें जो सोलोमन आइलैंड्स का महाज है, और सोलोमन आइलैंड्स का जो महाज है उसको वहां पर चाइना ने मुज़ाकरात कर लिए अपने, और चाइना ने कहा कि हम यहां पर आके और जो है वो अपने मामलात को आगे लेके चलेंगे। लेकिन उसके साथ ही जो गार्डियन खबर दे रहा है, गार्डियन के मैं कोट इसलिए करता हूं कि ताकि रेफरेंस रहे, क्योंकि सेंसिटिव चीजें। अमेरिका ने यूएस वोंट रूल आउट मिलिट्री एक्शन इफ चाइना एस्टैब्लिशेस बेस इन सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड्स पे अगर बेस कायम हुई तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन ये नहीं अमेरिका कह रहा कि हम मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे, वो कर सकते हैं,
ٹھیک ہے، ملٹری ایکشن سولومن آئلینڈز کے اوپر، یعنی پراپر چائنا اور اس کے بعد جو گلوبل ٹائمز کی طرف، یہ جو ہماری چوتھی سلائیڈ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس بلیٹنٹ تھریٹ ٹو سولومن آئلینڈز ایکسپوز ہیجمنی اینڈ بلنگ. یہ جو تھریٹ آپ دے رہے ہیں کیونکہ چائنا نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. اب یہ پوری صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ہی چائنا کے جو سیکٹری ڈیفینس ہیں، منسٹر ڈیفینس ہیں، وہ قازقستان میں ہیں. اور قازقستان میں انہوں نے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کو میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں بی ویری آف فورن انٹرفیئرنس چائنا وان سینٹرل ایشیا. سینٹرل ایشیا کو انہوں نے کہا ہے کہ کلر ریولوشن سے قازقستان میں ہوا ہے نا کچھ عرصہ پہلے، آپ کو یاد ہو قازقستان میں ہنگامے ہو گئے وہاں پر جناب وہ رشین آرمی پہنچی، سارا کچھ وہاں پہ کیا. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں چائنا کے لوگ، چائنا ٹھیک ہے، اور چائنا نے مدد نہیں کی تھی اس وقت. آپ کو یاد ہوگا اس وقت جو ہے وہ رشیا اور ان کے جو اتحادی ملک ہیں وہ سارے بیچ میں کودے تھے. لیکن چائنا کے ڈیفینس منسٹر نے قازقستان میں کہا ہے کہ کلر ریولوشن سے یہ جو احتجاج ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ملکوں میں انتشار پھیلانے کے لیے، ان سے محتاط رہیں. صحیح. اچھا، یہ ہے ریجن کے واقعات. پاکستان میں وزیر خارجہ کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور جو بھی وزیر خارجہ ہوں گے وہ نئے انداز میں لے کے، اور اس کی پارٹی کی اپنی پالیسی ہوگی، یا مسلم لیگ نون کی ہوگی، یا مولانا فضل الرحمان کی ہوگی، یا اختر مینگل صاحب کی ہوگی، کس کی ہوگی؟ بہتر، آپ سے مزید بات کریں گے. ناظرین ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ الیکشن کا اعلان ہوگا تبھی ہم اسلام آباد سے واپس آئیں گے، اور کیا اسی طرح کا دھرنا ہوگا جیسے پہلے انہوں نے پلان کیا؟ ابھی تک وضاحت نہیں ہوئی اس بات کی. ایک تو تاریخ سامنے آ جائے جی، دوسری بات یہ کہ اس وقت دھرنے کے وقت ملک کے حالات کیا ہوتے ہیں، ملک کتنا معاشی بحران میں، آئینی بحرانوں کی طرف. یہ عدالتیں جو فیصلے دے رہی ہیں، عدالتیں بھی پوری کوشش کر رہی ہیں کہ سیاسی معاملات میں نہ آئیں. لیکن سیاسی معاملات میں اگر وہ نہیں آتی تو معاملات کو کون سلجھائے گا؟ اتنے الجھ چکے ہیں معاملات کو اگر ہم نے جمہوری انداز میں چلنا ہے، جو کہ چلنا چاہیے، تو پھر یا تو پارلیمنٹ کچھ کرے یا عدالت، ہر چیز عدالت کے پاس جاری. یعنی حلف کون اٹھائے گا؟ عدالت طے کرے گی. یہ کیسے ہوگا؟ عدالت طے کرے گی. کتنے لوگ ادھر سے ادھر گئے؟ عدالت طے کرے گی. الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کے سربراہ کے اوپر عمران خان صاحب ان کی جماعت فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ استعفیٰ دیں. وہ کہہ رہے ہیں میں استعفیٰ تو نہیں دوں گا، کیونکہ دباؤ ڈال کے کس طرح استعفیٰ لیا جا سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں متنازع ہو چکے ہیں. لیکن کل جو ہے وہ ایک ریلیف بھی ملا ہے، لیکن وہ ریلیف جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ملا ہے، وہ الیکشن کمیشن سے تو نہیں ملا. اب ایشو یہ ہے سارا کہ، اور گھیراؤ بھی ہو رہا ہے الیکشن، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ صرف ٹریلر ہے، اور اس کے بعد مزید آگے. سڑکوں پہ گرمی بڑھ رہی ہے گرمی کے موسم میں. اب گرمی کے موسم میں جب سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوں، اور لوگ ویسی سڑکوں میں نکلیں گے، دیکھیں نا، تاجر ہو گئے، اگر یہ ٹیکس عائد ہوتے ہیں تنخواہ دار طبقے پہ، تو تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس عائد ہونے سے، اور 200 روپے سے زیادہ پیٹرول ہونے سے، اور ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ، اور پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، بجلی کے بل بھی بڑھ رہے ہیں. تو یہ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہونے جا رہا ہے اگلے چند دنوں میں، جس کے نتیجے میں ایک افراتفری اور انتشار پورے ملک میں ہے. اب اس کو کیسے ہم نے آپس میں بیٹھ کے طے کرنا ہے؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب پوری کوشش کرنے کے باوجود اس سیٹ اپ کو نہیں چلا پائیں گے زیادہ عرصے. بالکل سر. اور ان کی پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ آپ الیکشنز کی طرف چلے جائیں، کیونکہ ایک خراب سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے نا. اب اس خراب سچویشن میں یہ بات کہنا کہ جی آئی ایم ایف نے 8 بلین، 8 بلین کا قرض اور 1 بلین ملے گا شرائط پوری کرنے کے بعد، یہ ساری شرائط، پھر 2 بلین کہیں سے آئیں گے، پھر تعطل ہو جائے گا، پھر آگے چلے گا، پھر پیچھے چلے گا. اور اس پوری صورتحال میں چائنا کے طرف جہاں ہم دیکھ رہے تھے، اور چائنا یقیناً اس معاملات کو سمجھ بھی رہا ہوگا کہ پاکستان کے اندر یہ پراکسی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کہ چائنا کے لوگوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو بھی بہرحال محتاط ہونا چاہیے، بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے. ہمارے مہمان ہیں پورے ملک میں، اور یہ دیکھیں کراچی کے اندر ہی کنفیوژن سینٹر پہ ہوا ہے. یعنی یہ سی پیک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ بلوچستان یا کے پی میں یہ ہوا ہے کنفیوژن سینٹر، جو کہ ان کے جہاں پر وہ اپنی تعلیم اور اپنے جو کمیونسٹ نظریات اور ان کے جو سکولز ہیں، اور جن کا جو جہاں بک ہوئے ہیں ہمارے مہمان، وہ بھی سارے کے سارے اساتذہ تھے، اور وہ وین میں آ رہے تھے.
اور وہی رستہ تھا جہاں سے روز غالباً آتے تھے. یہ ایک خاتون تھیں غالباً جو ویڈیو بھی تصویر جو بنا رہی ہیں وہ دوسری خاتون ہے. یہ بہت بات ہو رہی ہے کہ دو خواتین تھیں, ایک خاتون کھڑی ہیں اور ان کی ساتھی خاتون جو ہے غالباً وہ تصویر بنا رہی ہیں, یہ ویڈیو بنا رہی ہیں. یہ بھی ایک بات کہی جا رہی ہے. تو بہرحال اس پہ انویسٹیگیشن سامنے آئے گی, لیکن یہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ان کو اگر ہمارے اکابرین نے, ہمارے سیاست جو کل بھی بات کی, اگر مل کے آج نہیں بیٹھے تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے, جو مجھے لگتا ہے کافی حد تک نکل چکے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ وہ کافی حد تک نکل چکے معاملات. تو آپ پوچھیں لوگوں سے جا کے کیا کرنا ہے تو ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا. ایگزاسٹ ہو گئے ہیں لوگ تھک گئے ہیں کہ یار ایک منٹ یہ کب تک یہ چلتا رہے گا. جب بیزار ہو جاتے ہیں نا لوگ, بیزار ہو جاتے ہیں تو وہ پھر سننا چھوڑ دیتے ہیں. پھر جو آپ ان سے کوئی سنجیدہ بات بھی کریں نا تو کہتے ہیں یار چھوڑو, یہ ایسے ہی ہیں سارے, یہ سب ملے ہوئے ہیں, یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا یار, یہ جاؤ, یہ نہیں یار ہم تھک گئے ہیں لوگ. تو لوگوں کے اندر یہ جب لوگ اپنے آپ کو الگ کرنا شروع کر دیں نا, الگ کرنا شروع کر دیں مختلف معاملات سے کہ یار کیا اعلان ہو رہا ہے, یار ہمیں کیا بات کہی جا رہی ہے, یار کوئی ہمیں کیا سمجھا رہا ہے, لوگ لا تعلق ہونے چلے جائے, وہ معاشرہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. پھر فیصلے لوگ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. تو اسی لیے میری گزارش ہے اکابرین سے, سیاستدانوں سے, تمام جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں مختلف, ان سے گزارش ہے کہ خدا را ان بحرانوں کو بد سے بدتر جو کہ آلریڈی ہو چکے ہیں, ان کو انارکی کی طرف جانے سے روکیں. انارکی بھی ہے ہی ایک طرح سے, اور میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن شیخ رشید صاحب نے خانہ جنگی کا لفظ استعمال کریں, خانہ جنگی اور ایسے الفاظ بھی استعمال ہو رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن اس کو سنبھالیں, اس کو کوئی ایک شکل دیں, اس پورے سسٹم کو کوئی شیپ دیں, ایک پورا رنگ, ایک ریاست, آپ کو ایک ملک لگے چلتا ہوا. یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, اور اس طرح زیادہ دیر تک ہم چل نہیں سکتے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ